यंग जनरेशन डर गई है। आजकल के लड़का और लड़कियों में इतनी चीटिंग और इतनी डिसलॉयल्टी आ गई है कि यंग जनरेशन डर गई है शादी करने से। उनको लगता है शादी करके कहीं वो मुझे छोड़ ना जाए, कहीं वो किसी और को पसंद ना कर ले, कहीं वो मेरी जायदाद पे कब्जा करके मुझसे डिवोर्स ना ले ले, कहीं वो मुझे अपने पास्ट की वजह से ज्यादा टॉर्चर ना करे। मतलब यंग जनरेशन के दिल में इतना डर आ गया है कि यंग जनरेशन बैक ऑफ हो गई है अपनी शादियों के मसले को लेके। आप भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो ये व्लॉग आपके लिए और इसको आखिर तक देखें। हमने इसमें बहुत कुछ डिस्कस किया यंग जनरेशन के लिए, और इवन तो वो लोग अगर अपने 30s और 40s में उनका भी यही डर है तो सबके लिए ये व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। प्लीज कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ डेली व्लॉग्स। आज के व्लॉग का जो असल मसला है वो ये है कि किसी एक भाई ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने बोला कि उनका एक ऐसा प्रॉब्लम और इशू चल रहा है कि उन्होंने अपने सराउंडिंग्स में, बहन भाइयों में, अपने नेबर्स में, अपने फ्रेंड्स में ऐसे मसले सॉल्व किए हैं और देखे हैं कि जिसमें लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी जेंडर वो एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं रह रहे, चीटिंग कर रहे हैं। और अगर वो किसी ऐसे बंदे के साथ उसकी शादी हो जाए कि वो बाहर सेटल्ड है तो उसके साथ सिर्फ इसलिए शादी करके आते हैं कि बाद में अपने डॉक्यूमेंटेशन लेके वो उस बंदे को टाटा बाय बाय मा सलामा कह देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ये चीज जो है ये तो इंसान की फितरत और इंसान की मैं क्या कहूँ, जमीर को भी इजाजत नहीं देती कि वो आप इस किस्म की हरकत करें, बट ये हो रहा है। हमारी जनरेशन में जो नई जनरेशन है, जो अपने आप को जिन्स कह के बुलाते हैं, जो अपने आप को पता नहीं क्या क्या कह के बुलाते हैं, उनमें इस तरह की इश्यूज ज्यादा हो गए हैं कि उनको ट्रस्ट, उनकी सबसे पहले ट्रस्ट तो उनका रहा ही नहीं, क्योंकि वो जो भी सराउंडिंग में देख रहे हैं वो इधर डाल रहे हैं और उसके बिना पे वो ट्रस्ट को खत्म कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका अल्लाह ताला से कनेक्शन इतना कम हो चुका है कि वो बराए नाम अल्लाह ताला को याद करते हैं, बट अल्लाह ताला पे उनका फेथ नहीं है। बेशक वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, लेकिन उनके बैक हेड में वो चीज जो है वो अच्छे से प्रिंट नहीं हुई। इस वजह से उस जो प्रिंट आउट आता है वो जो है वो यकीन के बेस पे नहीं होता, वो फेथ के बेस पे नहीं होता, वो ट्रस्ट के बेस पे नहीं होता। उनका मामूली सी चीज पे भी ट्रस्ट नहीं रहता। अगर मेरा मोबाइल चार्ज खत्म हो गया तो, अगर मेरी गाड़ी बीच में रुक गई तो, अगर मेरी लड़की या लड़का लॉयल नहीं निकला तो, ये बहुत ही अजीब बात है कि आप जुबान से सिर्फ एक अल्फाज याद कर रहे हो लेकिन दिल में और दिमाग में उसको यकीन के साथ अदा नहीं कर रहे हो। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो यंग जनरेशन है, अगर ये चीट कर भी रही है या नहीं कर रही है, ये उनका जाती मसला है, लेकिन बहुत गलत मसला है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी हैसियत दी है कि आप एक रिलेशनशिप में सच्चाई दिखा सके, लॉयल्टी दिखा सके, खूबसूरती दिखा सके, तो आप अपने हाथों से उसको क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या आपकी सोच में छोटी सी चीजों के लिए, छोटे सी खुशी के लिए एक इतना खूबसूरत रिश्ता दांव पे लगाना जरूरी है कि आप टेम्पररी चीजें, अगर किसी से आपको टेम्पररी सपोर्ट मिल रही है या टेम्पररी गिफ्ट्स मिल रहे हैं या टेम्पररी वक्त मिल रहा है या टेम्पररी अटेंशन मिल रही है, तो उसकी वजह से आपने अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को बर्बाद करने के लिए डाल दिया है। अब आते हैं वो लोग जो पाकिस्तान में या श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, जहां पे भी हैं, बांग्लादेश, और वो मुल्क से बाहर जाने के चक्कर में लोगों से शादी कर रहे हैं और फिर वहां जाके डॉक्यूमेंटेशन जैसी कंप्लीट होती है तो जी बंदे को टाटा बाय बाय कह के छोड़ देते हैं। क्या आपको लगता है कि फितरतन आपकी ये निजात है या आप मजीद गुलामी में चले गए? निजात आप उसको नहीं कह सकते कि दूसरे को धोखा दे के आप उस जगह से भाग भाग जाए, क्योंकि देखिए आपने एक खुलूस दिल से, एक बंदे ने या बंदी ने आपको अपनाया है, आपने खुलूस दिल क्या दिखाया, आपने जहन में एक टाइम पीरियड नोट कर लिया कि इस टाइम के बाद मैंने इस बंदे से अलग हो जाना है क्योंकि मेरा तो टारगेट ये है ही नहीं। तो आप उस बंदे या बंदी के साथ क्या कर रही हैं? ज्यादती, और ज्यादती अल्लाह को पसंद नहीं है, क्योंकि ज्यादती करने से आपका फ्यूचर भी आगे जाके खराब होता है। आप क्या सोचते हो कि किसी के साथ ज्यादती कर लो तो आपका फ्यूचर जो है वो सेफ रहेगा? कभी भी सेफ नहीं रहेगा। अब आते हैं कि
وہ لوگ جو دیکھتے ہیں کہ ان کے دوستوں میں، نیبرز میں، فرینڈز میں شادی ہو گئی اور اس کے بعد کوئی کسی نے چیٹ کر دی، دونوں جینڈرز میں سے جس نے بھی چیٹ کیا، اور وہ چیٹ کر کے جو بھی ہے وہ شادی چل بھی رہی ہے لیکن پارٹنر کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ چیٹ ہو رہا ہے، یا پتا چل چکا ہے کہ میرے ساتھ چیٹ ہو رہا ہے، اور لائف مزریبل ہو گئی، یا پھر وہ سیپریٹ ہو رہے ہیں، پھر وہ اس کی پراپرٹی اور دولت بھی لے کے جا رہی ہے یا جا رہا ہے، یا اس کے بچے چھین رہے ہیں۔ یہ ساری جو بھی سچویشن ہے اسے دیکھ کر جو ہماری جنریشن ڈر گئی ہے، اور شادی کے نام سے ڈر رہی ہے، کمٹمنٹ کے نام سے ڈر رہی ہے، آپ لائک ریلیشن شپ کے نام سے ڈر رہی ہے، تو میں ان کو ایک بات بتا دوں۔ ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کیا ہمارے لیے بہت ساری سہولتیں ایک دم سے آ گئی تھی؟ نہیں، ہمیں ایک کپل میں ضرور بھیج دیا گیا۔ یہ سہولت ہماری بہت جلد آ گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا دے دی گئی، ایک کمپینین دے دیا گیا۔ اب وہ کمپینین اس بیس پہ نہیں دیا گیا کہ یہ کمپینین چیٹ کرے گا یا لائل نہیں رہے گا یا اس کو ہرٹ کرے گا یا جو بھی ہے۔ اس کمپینین نے بھی جنت سے نکلنے کے لیے کوئی غلطی کی تو حضرت آدم بھی ساتھ آ گئے۔ تو یہ جو غلطی ہوتی ہے نا انسان میں، یہ ایک نیچرلی ایک چیز ہے، غلطی ہوگی، ہم سیکھیں گے۔ لیکن جو فطرت ہوتی ہے نا کہ جو بار بار ڈستی ہے، غلطی کرتی ہے، غلطی، بڑی غلطی، ڈسلائلٹی، چیٹنگ، وہ انسان کی اگر فطرت میں ہے اور بدل نہیں رہی ہے تو ایسے انسان سے تو جان چھڑانا آپ کے لیے بہتر ہے۔ بٹ اگر کسی سے غلطی ہو گئی اور اس کی فطرت میں نہیں ہے اور اس نے معافیاں مانگی ہے اور اس نے سدھارا ہے، تو آپ اپنے ریلیشن شپ کو برباد نہ کریں۔ آپ اگر اس سوچ سے کسی سے شادی نہیں کر رہے کہ اس کے پاسٹ میں اس کا کردار کیا رہا ہوگا، اس کی کہیں فرینڈ شپس رہی ہوں گی، اس کی کہیں منگنی یا شادی ٹوٹی ہوگی، اس کی کہیں اس کی جو ریلیشن شپس ہیں کیا وہ ابھی بھی جاری ہیں، اور آپ اس کے پیچھے ادھر ادھر سے پتے کرا لیتے ہیں اور آپ بیک آف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر ایک اور رشتہ ڈھونڈتے ہیں، اس میں بھی آپ اس کی پاسٹ کو لے کے اس کی وجہ سے رشتہ خراب کرتے ہیں۔ پھر ایک اور، آپ نے کبھی بھی کسی کے کردار کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، آپ کسی کے کردار کے بارے میں یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خراب لوگوں کو بھی ایک ٹائم کے بعد اچھائی کی طرف لے کے آئے ہیں، اور وہ اچھائی کی وجہ سے اس لیے آئے کہ اللہ کا ان پہ رحم تھا، کرم تھا۔ پھر میں یا آپ کون ہیں کہ کسی کے کردار کو لے کے اس کی پوری زندگی کو ہم لوگ چیپٹر کو کلوز کر دے کہ نہیں بھائی یہ میرے کام کا نہیں ہے۔ آپ نے کسی کے کردار، اور اگر آپ کے دل میں یہ ڈر ہے کہ وہ فیوچر میں شاید وہ چیزیں ریپیٹ کرے، تو آپ لائل رہیں۔ آپ اس کے ساتھ یہ نہ کریں کہ آپ اس کو ہر منٹ یہ یاد دلائیں کہ تمہارے تو پاسٹ میں ایسے تھا، تم تو فیوچر میں بھی ایسے کرو گے، تمہارا تو پاسٹ۔ آپ اپنی جو نیچر ہے وہ غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنے آپ کو غلط پریزنٹ کر رہے ہیں، اس بندے کی دماغ میں فیڈ کر رہے ہیں کہ وہ اس پہ تو اس کا بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اس بندے سے آپ اس کو پش کر رہے ہیں کہ وہ غلط کرے، اس کو پش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پاسٹ والی غلطی کو رپیٹ کرے، اس کو پش کر رہے ہیں، آپ اس کو ہیل نہیں ہونے دے رہے، آپ اس کو اپنے ساتھ ٹرسٹ نہیں بننے دے رہے۔ تو اس بندے سے اگر غلطی ہو گئی نا تو اس میں اس کی غلطی نہیں ہے، آپ کی غلطی ہے، کیونکہ آپ نے پہلے تو اس کا پاسٹ ڈگ آؤٹ کیا، پھر اس سے شادی بھی کر لی، گھر بھی لے آئے، اب اس کے پاسٹ پہ اس کا پریزنٹ برباد کر رہے ہو، اور پریزنٹ کی وجہ سے اس کو فیوچر کے تانے دے رہے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اس کو فورس کرنے کے لیے کر رہے ہو کہ وہ کرے یہ غلطی، یعنی آپ کا جو ڈاؤٹ ہے نیگیٹو، آپ اس کو پروف کرنا چاہ رہے ہو کہ یہ جو میرا ڈاؤٹ ہے نا یہ صحیح ڈاؤٹ ہے، اور میں تم پہ جو وہ ڈاؤٹ کر رہا ہوں نا یا کر رہی ہوں اس کا ریزلٹ آنے دو، کیونکہ آپ نے فیڈ کر دیا کہ آپ چاہ رہے ہو کہ ایسا ہو جائے، آپ چاہ رہے ہو کہ ایسا ہو جائے اس لیے یہ ہو رہا ہے، آپ نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ ایسا ہو جائے تو اس لیے یہ ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ پازیٹیو، لیٹ سپوز کسی کا پاسٹ بڑا خراب تھا لیکن پریزنٹ میں وہ بہت اچھا ہے یا اچھی ہے، اور آپ کے ساتھ شادی کے بعد بھی وہ اچھا ہے یا اچھی ہے، آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے،
آپ نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا. توکل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اللہ پہ توکل کیا کہ یا اللہ میری اس ریلیشن شپ میں بہتری ڈال دے، اور میں پوری آنےسٹی کے ساتھ اس ریلیشن کو لے کے چلوں گا یا چلوں گی، میری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، اور میرے لیے یہ جو میرا لائف پارٹنر ہے اس کو بھی میرے لیے بہتر بنا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آٹومیٹکلی سب بہتر بنا دیں گے. کوئی چیٹ نہیں ہوگی، کوئی آپ کے ساتھ ڈسلوئلٹی نہیں ہوگی. اس ڈر سے کہ میرے پاس جو تھوڑا بہت پیسہ ہے اس پہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کے نہ چلے جائے، میرے پہ قبضہ نہ ہو جائے اور میری چیزوں پہ قبضہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے صرف آپ شادی نہیں کر رہے ہو. یہ چیز آپ کو اتنا ڈر آ رہی ہے کہ آپ اپنی لائف کے اتنے بڑے ڈیسیجن کو پیچھے کر رہے ہو. میرے سے ڈاکومنٹیشن نہ لے لے، میرے سے ویزے کا جب آپ اس انسان کو گھر لے کے آئیں گے اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے یا کرتا ہے وہ آپ کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اپنے دل میں اس کے لیے صاف ہو. آگے وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتا وہ اس کا کام ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ چیٹ کرتا ہے یا کرتی ہے، وہ آپ کے ڈاکومنٹس لے کے چلا جاتا ہے، وہ آپ سے ویزے نکلوا لیتا ہے، وہ آپ کی جائیداد کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے. خدا نخواستہ آپ کے ساتھ یہ چیز ہو گئی، آپ نے اپنی پوری لائلٹی دکھائی، آپ نے اس کو اس شادی کے جو یہ ٹائم تھا اس میں اس کو ٹارچر نہیں کیا، اس کو تانے بازی نہیں کی، اس کے پاس کو بار بار اس کے منہ پہ نہیں مارا، اس کے ساتھ کوئی غلط بات نہیں کی، اس کو غلط طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا. اس کے باوجود وہ پرسن آپ کو چھوڑ کے چلا جائے، اللہ نے آپ کو اس کا صلہ دینا ہے. آپ خدا کے لیے اس چیز پہ مت گھبرائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ ضرور دیں گے، آپ ایسے نہیں رہیں گے. اور ہمیں کیا پتا کہ فیوچر میں کیا ہو، تو ہم اس کے لیے ہم نے جو فیصلے لینے ہیں وہ بند کر کے رکھ دیں. ہماری زندگی کے بڑے بڑے فیصلوں میں سے کیا ہے؟ ہماری ایجوکیشن ہوتی ہے، ہمارا کریئر ہوتا ہے، ہماری شادی ہوتی ہے، ہمارے بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کا فیوچر ہوتا ہے. انہی چیزوں کو لے کے ہم سٹک ہو جائے تو زندگی کیسے گزرے گی؟ زندگی تو نہیں گزرے گی نا. تو آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا ڈھیلا رکھنا ہے، آپ نے اپنے توکل کرنا ہے. اور توکل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کا اللہ پہ صرف ایمان باتوں کی حد تک ہے، آپ کے دماغ جو ہے اور دل جو ہے وہ اللہ پہ ایمان نہیں لایا، اللہ کے پہ ٹرسٹ نہیں لایا، اللہ پہ فیتھ نہیں لایا. یہ فیتھ کی وجہ سے آپ جو ہے وہ پیچھے ہو رہے ہو. تو آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے، آپ یہ والی حرکتیں چھوڑ دے کہ میرے ساتھ کہیں چیٹ نہ ہو جائے، اور یہ جو آج کی جنریشن ہے، یہ جو ڈس لوئل ہے، یہ جو چیٹر ہے، یہ ہے، وہ میرے پلے نہ پڑ جائے، میں کیا کروں، میرے ساتھ ایسا نہ. آپ تو اس کے ساتھ لائل رہے نا. پہلی بات، آج کی جنریشن کبھی بھی دور رہنے کے لیے بالکل نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ شادی کر کے اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھتے ہیں. بالکل یہ جنریشن نہیں ہے، جنریشن بدل چکی ہے. یہاں پہ اگر کوئی شادی کرتا ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی ٹائم گزارتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ لڑکی آپ کے لیے آئی ہے، آپ کے ماں باپ کے لیے نہیں آئی ہے. سٹارٹ میں اگر آپ کو یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر پا رہے ہو، ویزا نہیں ہو رہا، یا اس کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، یا اپنی کنٹری میں ہو اور کہیں اور پوسٹنگ ہوئی ہے اور بیوی کو تھوڑا سیٹ کرنے کے لیے، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو بس کسی کنٹری میں رہ رہے ہو اور آپ نے اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کے حوالے کیا ہوا ہے، جی تم جانو اور تمہارا کام جانا ہے. 3 مہینے میں ایک دفعہ ملاقات ہوتی ہے، 5-6 مہینے میں ایک دفعہ اس کو بلا لیتے ہو، اور 5-6 مہینے کے بعد آپ خود چلے جاتے ہو. یہ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوا، یہ شادی نہیں ہوئی. وہ لڑکی شادی کر کے آپ کے پاس آئی ہے، ایز اے کمپینین آئی ہے، اور آپ نے اس کی زندگی ادھر سٹک کر دی ہے کہ وہ سارا ٹائم آپ کے لیے بیٹھی رہے اور انتظار کرتی رہے ایک فون کا، ایک ٹیکسٹ کا. تو پھر اگر وہ آپ کے ساتھ چیٹ کرتی ہے تو پھر اس میں آپ کا بڑا ہاتھ ہوگا. اس کو کرنا نہیں چاہیے. ابھی ٹاپک یہ نہیں ہے کہ وہ جو چیٹ کر رہا ہے، ٹاپک وہ نہیں ہے، ٹاپک آپ ہو. اگر آپ کے ساتھ وہ چیٹ کر رہی ہے تو غلطی آپ کی ہے، اس کو کرنا نہیں چاہیے. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن آپ جو ہو نا، آپ اس کو اکسا رہے ہو آپ کے ساتھ چیٹ کرنے. اب آتے ہیں کہ اس سچویشن سے نکلنا کیسے. جو انسان میں ایک ڈسبلیو ہوتا ہے، جو فیتھ نہیں ہوتا، تو وہ آپ نے مضبوط کرنا ہے. یہ جو آپ کی کیفیت ہے، یہ جو آپ شادی سے پیچھے ہو گئے ہو، نئے جنریشن، یہ جو آپ کی یہ یقین ختم ہو چکا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یقین پیدا کرنا شروع کرنا ہے. کہ جیسے میں زیادہ پانی پیوں گی یا پیوں گا تو میرے اسکن پہ گلو آئے گی. آپ نے ایک یقین کے ساتھ اس چیز کو کیا. جیسے میں یہ کھانا کھاؤں گا یا کھاؤں گی تو میرا ویٹ گین نہیں ہوگا، میں ہیلدی کھانا کھا رہی ہوں یا کھا رہا ہوں. چھوٹی چھوٹی اسٹیپ لیں گے آپ یقین کو لانے کے لیے. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی چیز ہے، ایک آیت پڑھے
تفسیر سے پڑھیں بٹ پلیز اس کو فیتھ سے پڑھیں، فیتھ سے پڑھیں، ٹرسٹ سے پڑھیں. اس کو صرف بس پڑھیں مت، اس کو ٹرسٹ سے پڑھیں، اس کو ادھر فیڈ کریں. جب آپ کی فیڈنگ مضبوط ہوتی جائے گی آپ کا کنیکشن خود بخود مضبوط ہو جائے گا. بہت سارے لوگ قرآن حافظ ہیں بٹ ان کا ایمان آج بھی ڈگمگایا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آپ صرف پڑھ رہے ہو، آپ صرف یاد کر رہے ہو، لیکن آپ اس کو اپنے اندر فیڈ نہیں کر رہے ہو. پھر آپ نے تہجد میں اللہ سے بات کرنی ہے، یا اللہ میں تیرے پہ پورا ایمان لانا چاہتا ہوں، میری ہیلپ کر. میں تمہارے اوپر پورا پورا یقین رکھنا چاہتی ہوں، میری ہیلپ کر. یا اللہ میں تیری مضبوط بندی ہوں، میں تیرا مضبوط بندہ ہوں. یا اللہ میں تجھ سے اپنے پاسٹ کے لیے جو میرے سے وہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، جس میں نے فیتھ نہیں رکھا، شو نہیں کیا، ٹرسٹ نہیں لایا یا لائی، اس کے لیے معافی مانگتی ہوں اور مجھے آگے کا راستہ آسان کر دے. میرے میں اپنا ایمان اور ٹرسٹ اتنا زیادہ کر دے کہ میں اپنے اگلے فیصلوں میں تیرے پہ فیتھ رکھ کر، توکل رکھ کر آگے جا سکوں. اور یہ آپ نے روز کرنا ہے. اور صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے بارے میں بولنا ہے کہ بھائی میں ایک سمجھدار لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں، مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے، مجھے میری فیصلوں پہ پورا یقین ہے، مجھے میری لائلٹی پہ پورا یقین ہے، مجھے میری سنسیئرٹی پہ پورا یقین ہے. تو اللہ مجھے سنسیئر بندہ یا لائف پارٹنر ہی لائف میں دے گا کیونکہ میں بہت سنسیئر ہوں. اور پھر رات کو سونے سے پہلے جو آپ نے تفسیر پڑھنی ہے یا آیت پڑھنی ہے، اس کا جو ترجمہ پڑھ کے آپ نے اپنے آپ کو تسلی دینی ہے کہ میری لائف میں مجھے ڈسلوئل لڑکی نہیں ملے گی یا لڑکا نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ میں بہت لائل ہوں اور اللہ کی طرف میرا رجوع ہے اور اللہ پہ میرا توکل ہے اور اللہ پہ میرا ٹرسٹ ہے. یہ آپ روز کریں گے نا، شروع میں تو آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا کہ آپ کہو گے یہ میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کر رہی ہوں، کیونکہ ہم یوز ٹو نہیں ہے نا اللہ سے بات کرنے کے. تو ہم نے تو بس جیسے ہی ہم اٹھے میوزک آن، جیسے ہی ہم گاڑی میں بیٹھے میوزک آن، جیسے ہی ہم لوگ جم پہنچے میوزک آن. ہم نے اپنے میوزک کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید، تفسیر، اللہ سے باتیں کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے. گاڑی چلا رہے ہو، ٹریول کر رہے ہو، میوزک آن، اس وقت ہم اللہ سے بات کر سکتے ہیں. ہم اکیلے ہوتے ہیں، تہجد میں ہم اکیلے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے بات کر سکتے ہیں. تو اللہ سے بات کرو اور اللہ سے کھل کے بات کرو، دل کھول کے اللہ کو بتاؤ کہ مجھے یہ ایشو ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم ضرور کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرتے ہیں. اگر آپ کو بھی آج کا ٹاپک یونیک لگا، اچھا لگا، اس میں کمنٹس دینا چاہ رہے ہیں، پلیز آپ نے ریمارکس ضرور دیں کیونکہ جنہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے ان کو مزید آئیڈیا ملتا جائے گا کہ ہم اور کیا کیا اس کو کر سکتے ہیں اپنے ٹرسٹ کو امپروو کرنے کے لیے اور اپنے اس جو ایک ڈس بلیو ہے کہ بھئی کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، اس کو ختم کرنے کے لیے. آپ کے ریمارکس اور کمنٹس بہت معنی رکھتے ہیں. تو کیپ شیئرنگ، کیپ سبسکرائبنگ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں.